हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम महविश एंड मरियम। एंड आई होप कि आप दोनों को आवाज़ आ रही होगी। ये 30 मिनट की जूम मीटिंग जो है वो मैंने इसका दौरानिया 30 मिनट रखा है, लेकिन जब फुल फ्लेज इंग्लिश होती है ना, उसमें ये होता है कि आप एटलीस्ट जो है वो 3 घंटे तक जो है वो अखबार पढ़ते हैं। तो अभी भी जब मैंने इसको ख़त्म करना है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है ओवर बर्डन नहीं कर सकती किसी को भी, तो आपने उस दौरान में मतलब आप कंटिन्यू रख सकते हैं बाद में डॉन को पढ़ना। एक चीज़ तो ये कि हमने डॉन को शुरू किया था, मैंने ये पहले इसको खोला हुआ है एक टैब में। ये देखें, ई पेपर है हमारे पास May 13, 2025 का। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले हम पहले अपने कल वाले को थोड़ा क्लोज करें। कल वाली अगर हम बात करें तो वो हमारा कल पहला दिन था। हमने लफ्ज सीखा था न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। फिर हमने सीखा था स्टेप बैक, ब्रिंक, रेटल एंड पेशेंस रन्स आउट, और व्हाट इज जिनेवा, और लॉन्ग सिमरिंग। जहाँ तक जिनेवा की बात है, मैं आपको यहीं पे इसको थोड़ा सा ऐड करके दूंगी जिनेवा की बात को। ये समय मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप फुल फ्लैश 3 घंटा पढ़ेंगे खुद से डॉन को, ये जब हमारी आदत बन जाएगी, तो आपने पढ़ना किस तरह से है, मैं असल में ये चीज़ें जो है वो आपको सिखाना चाह रही हूँ। अब जैसे जनेवा है ना, ये हमारी कल की ये वाली लिस्ट थी। अब जनेवा में हमने जो है वो मैंने कुछ रिसर्च की हुई है, और मैं इसको पेस्ट करने लगी हूँ यहाँ पे। जी, ये जनेवा की रिसर्च है मेरी, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया है। ऑलरेडी रखा हुआ था मैंने इसको कॉपी करके। आप कहेंगे मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगी। अच्छा, कल के जो लफ्ज थे उनको मैंने अभी भी रिपीट किया है। आपने दोहराना इस तरह से है कि जो पहला दिन है ना वो आपका 15 दिन तक। जी जी, वैसे ज्वाइंट है आप। मैं उनको पर्सनल में जवाब भी दे लूँ। अच्छा, आपने 15 दिन तक जो है ना वो इसको वो कह रही हैं आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ मैं भी ये आ रही टूडे सेम प्रॉब्लम। देखें, एडमिट नहीं किया हुआ आपने, ये आपने ज्वाइन को करना था, फिर मैंने इसको एडमिट करना था। मरियम, मैं मरियम को थोड़ा ऐड कर लूँ साथ में। मैं होल्ड पे रहिएगा, मैं मरियम को ऐड कर रही हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। ये ना मैं भी इसका भी ये इशू आ रहा था, आपने ज्वाइन के ऑप्शंस पे शायद आप नहीं गई हुई कि, या फिर मुझे उन्होंने एडमिट नहीं कहा, क्योंकि अभी एडमिट की बात महविश की हुई थी तो फिर उसको आवाज जाने लगी। आप चेक करें, नहीं ज्वाइनिंग का ऑप्शन कहीं ना कहीं तो होगा ना। हाँ आप देखें। हाँ देखें। अच्छा, ये जो है ना हमारा हमारे ये कल की वर्ड लिस्ट थी, मैं ना
میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ ہم نے کل کے ورڈس نکالے ہوئے تھے، اب جو کل والے ہیں نا، اب آپ نے ان کے آگے مطلب وغیرہ خود لکھنے ہیں۔ مطلب جب آپ لکھ لیں گے تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلی والی لسٹ کو 15 دن دہرانا ہے۔ 15 دن دہرانے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اسکپ ہوگی آپ کے 15ویں دن۔ 16ویں دن آپ کی ایک نئی کلاس ہوگی، پھر 17ویں دن ایک کلاس جو ہے وہ آلموسٹ آپ کی 15 دن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگی، ریوائز ہوگی۔ اچھا، اب نیوکلیر آرمڈ نیبرز تھا، اسٹیپ بیک تھا، بینک تھا، ریٹل تھا، پیشنس رنز آؤٹ، اینڈ واٹ از جنیوا۔ اب جنیوا کی ہم بات کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جنیوا کیا ہے؟ یہ جنرل نالج کے کچھ سوال ہیں ہمارے پاس کہ جنیوا از دا سیکنڈ موسٹ پاپولر سٹی ان سوئٹزرلینڈ۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا آفٹر زورچ کہ یہ شہر ہے انفیکٹ سوئٹزرلینڈ کا، اور یہ ہے کیا، ساؤتھ ویسٹرن ٹپ جو ہے وہ لیک جنیوا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انفیکٹ جنیوا لیک کا نام ہے۔ اچھا، اس کو LACLEMAN اس لینگویج میں کہتے ہوں گے، جی ہو گیا جوائن، لیک لیک لیمن، ٹھیک ہے۔ اب جنیوا از نون ایز، اب جنیوا کو جانا کس نام سے جاتا ہے؟ پیس کیپٹل آف دا ورلڈ۔ ابھی دیکھیں نا، ہم نے کل جب پڑھا تو ظاہر ہے پاکستان امریکہ کی بات ہو رہی تھی، انڈیا کی، تو کیا ہوا کہ جنیوا از نون ایز دا پیس کیپٹل۔ ظاہر ہے اب امپورٹنس ذرا پیس کی بڑھ گئی ہے نا، تو جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ اسی کانفلکٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو جنیوا از نون فار ایز دا پیس کیپٹل آف دا ورلڈ ڈیو ٹو دی پریزنس آف numerous انٹرنیشنل آرگنائزیشنس۔ اب پہلی آرگنائزیشن جو ہے وہ کون سی ہے؟ جی ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ان جنیوا میں پہلی ہے جی یونائٹڈ نیشنز آفس ایٹ جنیوا، UNOG، دی سیکنڈ لارجسٹ UN آفس ہے آفٹر نیو یارک۔ ظاہر ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اور بڑا آفس جو ہے وہ نیو یارک میں ہے۔ پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا میں۔ اب آپ نے اس بات کو بڑا ذہن میں رکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا تو ہیڈ آفس تو نہیں ہے نا، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جنیوا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بھی ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے، اور پھر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ILO ہیڈ کوارٹر بھی جنیوا میں ہے۔ ابھی بھی ہم مئی میں پڑھ رہے ہیں تو 1 مئی جو ہے وہ کیا ہے؟ لیبر ڈے ہے۔ تو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا بھی HQ یعنی کہ ہیڈ کوارٹر جنیوا میں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا، کون سا؟ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ICRC فاؤنڈیڈ ان جنیوا 1863۔ یہ سال بھی بہت اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جنیوا کنونشنز پڑھیں گے۔ جنیوا کنونشنز سے لنکڈ ہے یہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس۔ پھر کیا ہے؟ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو ہے، ابھی دیکھیں نا، ہر کسی کے اپنا انٹلیکٹ ہوتا ہے، اور کیا ہم نے کیا جی، ابھی یہ واٹس ایپ جو ہے اس کے بعد کتنی کاپیز بن چکے ہیں، اور ہر وقت امریکہ کا رول ہی، جب امریکہ آلموسٹ جاپان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کہاں پہ ہے؟ جنیوا میں۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی جنیوا میں ہے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، CERN یورپین آرگنائزیشن آف نیوکلیئر ریسرچ لوکیٹڈ نیئر جنیوا، فیمس فار دا لارج ہیڈرون کولائڈر۔ اچھا، اب یہ جو CERN ہے نا، اس کے اوپر جاوید چودھری نے ایک کالم بھی لکھا تھا، CERN کے درویش۔ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے یہ، قسم سے آپ حیران ہوں گے کہ CERN میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو مزید یاد رکھنے کے لیے بھی پڑھنا ہو تو آپ ایک YouTube کے اوپر لکھ دیجئے گا CERN۔ اچھا، ٹریٹیز اینڈ کنونشنز جو ہیں وہ جنیوا میں کون سے سائنز ہوئے ہیں؟ جی، جنیوا کنونشنز 1948 ہوئے ہیں، سیریز آف ٹریٹیز آن دا ہیومینیٹیرین ٹریٹمنٹ ان وار۔ یہ 4 ٹریٹیز ہیں اور 3 اس کے پروٹوکولز ہیں، اپنے ذہن میں رکھنے۔ اچھا، جنیوا پروٹوکولز کب ہوئے ہیں؟ 1925 میں، ٹھیک ہے۔ ٹریٹیز کتنے ہیں؟ کب ہوئے ہیں؟ جنیوا کنونشنز 1949 میں کیا ہے؟ جنیوا کنونشنز میں کیا ہے؟ A series of treaties on the humanitarian treatment in war۔ اب آپ نے غور کیا کہ جنیوا کا لفظ ہم نے کل والے آرٹیکل میں پڑھا تھا، تو اس میں
بھی یہ اب آپ اس کی ریلیونس دیکھ لیں، اسی لیے پھر آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ریلیونسی کے طور پہ پڑھا ہوتا ہے، اس لیے لوگ اخبار کو پڑھتے ہیں۔ اب جنیوا کنونشن 1924 میں ہو رہا، 49 میں ہو رہا ہے، اور جنیوا پروٹوکول 25 میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کنونشنز کیا ہیں؟ A series of treaties on the humanitarian treatment in war، کہ آپ کیسے ٹریٹ کریں گے وار میں بچوں کو، عورتوں کو، آبادیوں کو، یہ سارا اس میں ہے۔ prohibited the use of chemical and biological weapon in war۔ جنیوا پروٹوکول میں کیا ہے کہ prohibited the use of chemical and biological weapon in war۔ اب جنیوا اکارڈز بھی ہیں، کیا ہے وہ 1954 میں، یہ کیا ہے؟ related to the settlement of the انڈو چائنا وار، ویتنام، لیوس، کمبوڈیا۔ اچھا، فور ادر کی فیکٹرز اس کے کیا ہیں؟ جنیوا از اے گلوبل ہب فار ڈپلومیسی اینڈ بینکنگ، دیکھیں وار ساری ڈپلومیسی تو ہے۔ اچھا کیا ہے؟ دا GTEO، یہ کیا ہے؟ واٹر جیٹ از اے فیمس لینڈ مارک ان جنیوا۔ جنیوا از ہوم ٹو دی ہائیسٹ نمبر آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان دی ورلڈ۔ اب یہ جنیوا کی بہت ہے۔ The city is known for its high quality of life and one of the most expensive cities in the world۔ اچھا، اب یہ پریویس ایم سی کیوز ہیں، یہ میں آپ کو جسٹ بھیج دوں گی، یہ میں پہلا آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وچ آرگنائزیشن ہیڈ اٹس ہیڈ کوارٹر ان جنیوا؟ یہ IMF انہوں نے بتایا، WHO بتایا، ورلڈ بینک بتایا، یونیسکو بتایا، ابھی ہم نے پڑھا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ یہ آ چکے ہوئے ہیں جو MCQs، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، دی جیٹ DEAU از اے فیمس لینڈ مارک ان جنیوا، ابھی بھی، ہاں ابھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا۔ اچھا اوپر کیا ہے؟ یہ سرن دا ورلڈز لارجسٹ پارٹیکل فزکس لیبورٹری از لوکیٹڈ نیئر جنیوا۔ سرن کے درویشوں کا ایک عالم کا نام تھا۔ اچھا کیا ہے آگے؟ کیا ہے؟ دا جنیوا کنونشنز آر ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس ان دا وار۔ تو یہ 15 ہیں، میں آپ کو یہ بھیج دوں گی، لیکن میں اصل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہوتا۔ اچھا اب بات آ جاتی ہے اسٹیپ بیک کی۔ اب اسٹیپ قدم ہوتا ہے نا، بیک پیچھے۔ اچھا اب اس کو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اس پہ۔ ابھی میں نے آج کا اخبار نہیں شروع کروایا، سمجھ رہے ہیں بات؟ میں صرف کل والا اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اخبار پڑھنا کیسے ہوتا ہے۔ اچھا اب کل کا ہمارا ایک ورڈ تھا اسٹیپ بیک، تو اسٹیپ بیک جو ہے وہ ہے فریزل ورب۔ میں آپ کو آج ڈیفینیشن بھی کراؤں گی، یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی کراؤں گی کہ فریزل ورب کیا ہوتا ہے۔ مینٹلی withdraw فرام اے سچویشن ان آرڈر ٹو کنسیڈر اٹ آبجیکٹیولی، کہ اسٹیپ بیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دماغی طور پہ کسی چیز یا سچویشن سے نکل جانا، اور اس کی وجہ کیا ہو؟ ان آرڈر ٹو کنسیڈر اٹس آبجیکٹیولی، کہ اس کو پرپز وائز دیکھنا کہ یار یہ کیا ہے۔ اچھا اب یہ اسٹیپ بیک ہے نا، اب اسٹیپ کے ساتھ ایک دو فریزل وربس ہو سکتے ہیں، بیک کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے دونوں نکالنے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اسٹیپ بیک کا مطلب آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا، پیچھے ہٹنا۔ اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فریزل ورب کیا ہوتی ہے۔ فریزل ورب ڈیفینیشن، یہ دیکھیں جی، فریزل ورب کی ڈیفینیشن آئی ہے آپ کے پاس، میں اس کو کاپی کر کے وہاں لے جاتی ہوں کیونکہ میں بھی آپ کو یہاں نہ نظر آ رہی ہوں۔ یہ اب آپ کی گرامر تیار ہو رہی ہے ساتھ میں نے آپ کو کنونشنل گرامر نہیں پڑھانی۔ آپ اگر یہ کسی امید میں نہ بیٹھیں کہ روبینہ شاید ہمیں کو کنونشنل گرامر پڑھا دے گی، نو،
میں جو جو چیز جیسے جیسے آئے گی نا، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے تاکہ آپ کو کچھ چیزیں یاد بھی رہیں۔ اچھا، جب اسٹیپ بیک کی بات کریں گے تو میں نے فریزل ورب کو یہاں پہ کاپی کیا ہے، اور میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ کیا ہے یار، ایسی چیزوں پہ واقعی ٹیکنیکل پہ بہت وقت لگتا ہے۔ میں اصل میں یہ نہیں چاہتی کہ میں پہلے اپنے رٹے کی طرح ایک چیز تیار کر کے بیٹھی ہوں اور پھر میں آپ کو پڑھا دوں۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے پاس اتنا وہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کا لیکچر پہلے سے تیار کر کے رکھوں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی وقت جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاں، ریسرچ میں نے جنیوا والی کر کے رکھی تھی۔ اچھا، یہ ہے جی فریزل ورب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اب اس کے اوپر خود آپ نے لکھ لینا ہے۔ میں آپ دونوں کو یہ والا پیج، یہ والی چیز بھیج دوں گی، یہ جو پی ڈی ایف ہے، ورڈ کا جو ڈاکومنٹ ہے، آپ دونوں کو بھیج دوں گی، مہوش کو اور مریم کو، کیونکہ آپ نے تو کلاس جوائن کی ہے نا۔ اسٹیپ بیک جو ہے وہ کیا ہے؟ فریزل ورب این ایڈیومیٹک فریز consisting آف a verb اینڈ این ادر ایلیمنٹ۔ اب یہ ورب ہے نا، اسٹیپ، قدم اٹھانا، لیکن کدھر؟ پیچھے کی طرف۔ کیا ہے؟ کسی اور ایلیمنٹ کے ساتھ، ٹپیکلی ادھر این ایڈورب، عام طور پہ وہ کیا ہوگا؟ ایڈورب ہو سکتا ہے، ایز از بریک، بریک توڑنا، ڈاؤن نیچے ہے نا، بریک ڈاؤن، اور پریپوزیشن، یا پھر اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن ہوگی، فار ایگزامپل سی ٹو، اور کمبینیشن آف بوتھ، سچ ایز لک ڈاؤن آن۔ سمجھ آئے گی؟ اب آپ نے اسی کے اندر کتنی سیکھی ہیں فریزل وربس؟ دو اور سیکھ لی ہیں، بریک ڈاؤن اور لک ڈاؤن آن، اور لک ڈاؤن اپون بھی ہوتا ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ تو جو جو چیزیں آپ کے پاس ایسے آتی جائیں گی، اب آپ نے ان کو قریب لکھتے جانا ہے۔ ابھی بھی پتہ نہیں آپ کے پاس کچھ ہے لکھنے کو یا نہیں، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اسٹیپ بیک جو ہے وہ کی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور ریسرچ ہم نے یہاں پہ کرنی ہے، اس کو پھر یہاں رکھنے میں تھوڑی دیر میں پیتی ہوں۔ اچھا، یہاں میں ایک آخری ریسرچ کرنے لگی ہوں اس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہو جائے۔ میں لکھنے لگی ہوں جی فریزل وربس ود ہم ورب کہہ رہے تھے، ود ورب اسٹیپ بیک تھا نا، تو اب ہم فریزل وربس ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ساتھ ورب ہوگا اسٹیپ۔ یہ دیکھیں، آپ کے پاس یہ تھوڑی سی فریزل وربس آ گئی ہیں اس کے ساتھ، یہ آپ دیکھ لیجئے، میں سائز بھی اس کا بڑا کر رہی ہوں۔ ہو جا بڑا۔ جی، یہ ایک فریزل ورب ہے آپ کی اسٹیپ کے ساتھ، اسٹیپ اپ، دوسری ہے جی اسٹیپ ڈاؤن، تیسری ہے اسٹیپ ان، اسٹیپ آؤٹ، اسٹیپ بیک ابھی ہم نے پڑھی، اینڈ اسٹیپ اسائڈ۔ کیسا لگا؟ جب آپ چیزوں کو اس طرح کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے دماغ کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کی اخبار حالانکہ میں نے نہیں کھولی،
لیکن یہ ہے کہ اسٹیپ بیک کے ایڈیومیٹک فریزز ہمارے پاس آ چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اخبار پڑھنے کا طریقہ. اب ظاہر ہے ایک ہی دن میں اخبار پڑھنے کا سارا طریقہ بتا دینا پاسبل نہیں ہے نا. تو ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو کیسے کرنا ہے. تو یہ جی 1 کو ٹریفک تھی آپ کی، یہ آج کے دن مکمل ہوئی، اور آج کے اخبار کو ابھی ہم نے چھیڑا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے 20 منٹ آلموسٹ پورے ہو چکے ہیں. آپ کو بات کرنی ہے. میں یہ مریم آج میری صرف دوست ہیں یہاں پہ، مہوش. آپ آرام سے بات کر سکتی ہیں. ببلی کریشنس، آسک ٹو ان میوٹ. اور میں نے مہوش آپ کو بھی ان میوٹ کر دیا. آپ کہیں گے تو میں آگے اور بھی جی بڑھا دوں. جی جی، مہوش کو ان میوٹ کر رہی ہوں، ہو نہیں رہے. ہو گئی، ہاں جی 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 مریم. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ تو ٹھیک ہیں سب؟ اللہ کا شکر. یہ میں نے تھوڑا سا نا آپ کو میں ڈیمو دے رہی ہوں کہ اصل میں آپ نے اخبار ٹھیک ہے. کو پڑھنا پیسے کیسے ہے. اگر آگے پڑھا دوں نا، فرض کریں میرے لیے ہوں. پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے جاگنا تھا میں جاگ گئی ہوں، چاہے میرے پاس آئی پڑی ہے. لیکن ہاں اس کا جی. یہ ہوگا کہ آپ لوگ اوور برڈن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک تھوڑا تھوڑا جو ٹھیک ہے. سیکھنا ہوتا ہے نا وہ مطلب زیادہ اچھا ہے میرے خیال میں، بجائے اس کے کہ اب ہم وہ دوسرا اخبار بھی پڑھ لیں. کیونکہ جو اخبار کا آپ نے ٹیمپو پہ جانا ہے نا، جو ہوں. خاص طور پہ اسپیشلی جو CSS کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں نا. جی. ابھی تو ہمارے پاس خیر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس لوگ اس طرح سے ہوں گے تو وہ پھر CSS والے 3 گھنٹے آلموسٹ لگاتے ہیں، اور یہ ان کی ہوتی ہے فیکٹ بک. تو وہ فیکٹ بک پھر تیار کر ٹھیک رہے ہے. ہوتے ہیں ساتھ میں. تو ہوں. آپ تو ویسے ہی نماز کے لیے اٹھتی ہیں ہے نا. ہاں میں ٹھیک. ہاں مہوش، کیسا لگا جاگنا ایشی؟ اچھا لگا ہے، جی جی اچھا لگا ہے مجھے. ہاں، یہ دوسری میری دوست ہے مریم، اور یہ مہوش اچھا. ہے. ہاں. اچھا میشی، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تھوڑا بہت آتا ہے تمہاری دوست کو؟ ہاں ماشاء اللہ اچھا خاصا آتا ہے، تھوڑا بہت کیوں. تو اب یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے، حالانکہ میں نے یہ اخبار کھولا ہوا تھا. کہاں گیا؟ ہوں. یہ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں خود پڑھوں گی بھی، ایسا ہوں. نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھوں گی. اگر ابھی نہیں پڑھوں گی، کوئی چائے شائے پینے لگ جاؤں گی، تو ابھی تھوڑی دیر تک پھر پڑھوں گی. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ کھلا ہوا ہے. اچھا یار میں اتنی حیران ہوئی ہوں، کہتے ہیں ٹرمپ دیکھ رہا ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے. وہ تو ملالہ اچھا. کو کب کا مل چکا ہوا ہے یہ، جیسے عجیب بات اور ہے. یہ ابھی اس چیز کے لیے اسٹرگل شروع کر رہے میں تو حیران ہوئی ہوں، مجھے لگتا ہے ایسے ہی لکھ دیا لوگوں نے. ہیں. یہ دیکھیں، یہ مور فرام دس پیج. AJK آزاد جموں اینڈ کشمیر ولیجز ٹورن بٹوین فیئر اینڈ ہوپ. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ٹورن بٹوین فیئر اینڈ ہوپ کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ٹورن کا ہوں. مطلب پھاڑ دینا ہوتا ہے نا، کہ وہ بیچارے لٹکے ہوئے ہیں کیا، خوف اور امید کے درمیان. ہم کہتے ہیں نا خوف اور امید کی کیفیت ہے. تو اس کو آپ نے ٹھیک انگریزی ہے. میں کیا کہنا، ٹورن بٹوین فیئر اینڈ ہیپ. ان فرسٹ پالش سائیکل، یہ ایسی خبریں نہیں پڑھنی. فلائٹ ڈیلیز کینسلیشن پرسسٹ. کینسلیشنز پرسسٹ، ہم کہتے ہیں نا ابھی ہوں. بھی کینسل ہوئے جا رہی ہیں ہوئے جا رہی ہیں. تو اس کو ہم نے کہنا ہے کینسلیشن پرسسٹ ڈسپائٹ ایئر اسپیس ری اوپننگ. ٹھیک اب ہے. ہم دیسی انگریزی میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے، ہوں. کینسلیشنز آر بینگ ڈن یا آر گوئنگ آن، اور ایون وین ایئر اسپیس از اوپن. ہم اس طرح کی انگریزی بولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے، ایسے کینسلیشنز ہی ہے. پرسسٹ ڈسپائٹ ایئر اسپیس اوپننگ. پرسسٹ. تو یہ دیکھیں، ڈیٹرنس ری اسٹیبلشڈ سے آرمڈ فورسز. اب ڈیٹرنس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت دفعہ ابھی آج کل کے دنوں میں یوز ہوا ہے. کشمیر ٹیک ہوں. سینٹر اسٹیج ایز فریجائل سیز فائر ہولڈس. اب فریجائل، دو چار اس طرح کے نازک لفظ آ یا جاتے ہیں. sensitive.
हम्म। हाँ, ये फ्रेजाइल का सरानीक भी बहुत दफा लिख रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये बहुत आराम से ये चीजें हो जाती हैं, करने से होंगी, और इंशाल्लाह। हम इसको इंशाल्लाह ताला करते रहते हैं। मैं ना ये मैसेज भेज देती हूँ, ये जो अभी वाला नहीं था हमारा। जी, ये सेंड कर दो। हाँ, मैं ये भेज देती हूँ। ये पर्सनल मैं करूंगी इनबॉक्स, क्योंकि जो लोग क्लास में आए ही नहीं है। अच्छा, मैं सोच ठीक है। रही थी लोग ग्रुप छोड़ ही दें। ऐसे ही मुझे लगा हुआ है कि 30-40 लोग हैं जी। उसका मैं अब क्या करूं। पता नहीं, अब ये है कि ये चले जाते ना, मैं को थोड़ा क्या कह ऐड शैड सकते हैं। करती, वो फिर ये होता है कि अब जाहिर है मैं इनको नहीं दे सकती। अब इन्होंने ऐसे लेके क्या करना है, ऐसे का कोई फायदा नहीं होता। मेसी ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें पढ़ी हुई हैं, अगर रूटीन के साथ आप पढ़ेंगे हम्म। नहीं तो। वैसे बहुत से लोगों ने डान न्यूज़पेपर पढ़ाया हुआ है, और कसम से ऐसे पढ़ाया हुआ है कि तुम्हारी सोच है। बहुत खूबसूरत पढ़ाया हुआ है। वो बिलाल पाशा नहीं था जिसने हम्म। सुसाइड की थी, उसने भी पढ़ाया हाँ हुआ जी। है। लेकिन जब हम अच्छा। रूटीन के साथ इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा नहीं। उसने बकायदा हाँ, कहा ये हुआ अपनी है फैक्ट कि पैक बनाए। हाँ, नहीं होता। देखिए इल्म, अब आपका क्या ख्याल है, यूट्यूब के बाद किसी उस्ताद की जरूरत है दुनिया को? बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। वो जो हम रात को बात नहीं कर रहे थे कि लोग पढ़ कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि उनके अंदर वो चीज होती कमिटेड है होते खुद से हैं। करने वाली। हाँ, जो खुद से करने वाले हैं वो आज भी कर लेंगे, वसाइल कभी भी इश्यू नहीं होते। लेकिन ये है कि आपको हम्म। रूटीन भी चाहिए होती है, इंसान तो इंसान है ना। ऐसे ही। बस हमारा ये था, ये 5:30 तक खत्म है। मैं सेशन में फिर ठीक है, इसको ठीक है। करती हूँ एंड। और अब आपने मजीद पढ़ना है इसको, ये जो भी तैयारी करनी है इसकी आप कर लें। इतनी मुश्किल से तो उठी हैं ठीक आप, है। हैं। ठीक है। मैं भी ऐसे नहीं है कि मेरे लिए कोई बहुत आसान है। चले, अल्लाह करेगा, हाँ, इंशाल्लाह ये आसान हो जाएंगी चीजें। इसके लिए बहुत आसान है, ये अपनी मरियम के लिए। मरियम। हाँ, अच्छा। नमाज तहज्जुद वाला बंदा है ये। इंशाल्लाह। तो बस इस तरह से है। अच्छा, मैं जूम में इतनी वीक हूँ कि अब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैंने इसको एंड कैसे करना है। हम्म। सही है मैसी, अब फिर तुम ला देख लेना है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हमारे लिए ओके। ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जी। ये है कि आसान जरा होता है, क्योंकि इंग्लिश में भी आप अच्छे नंबर ले लेते हैं ना। तो थोड़ा मतलब ला की निस्बत थोड़ी ये चीज थोड़ा सा एज देती है कि थोड़ी मेहनत हम्म। लगती है और आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही। हाँ, तो ये आप कर लें। ठीक है। इसको तो सेव करूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है मरियम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेलकम।